आफाक फारूकी नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। आप लोगों ने सुना होगा, अक्सरियत ने, पाकिस्तान में रहने वालों ने भी, जो रिलेट करते हैं न्यूज़ से, कि यहाँ एक अमेरिकन पाकिस्तानी तंजीम, डॉक्टर्स की तंजीम है जिसमें कैनेडियन पाकिस्तानी डॉक्टर भी शामिल हैं। तो उसका एक सालाना कन्वेंशन होता है, जो एक साल तो कोविड की वजह से हुआ ही नहीं। लास्ट ईयर जो हुआ वो भी कोई बहुत बड़ा नहीं था, बड़ा तो इस साल भी नहीं हुआ है, मगर वहाँ कुछ दिलचस्प खबरें हैं। तो मैं अपना के इंट्रोडक्शन के साथ उस पर पहले बात करूँगा, और टाइम मिला तो मुस्लिम लीग नून यूएसए पर भी बात करूँगा कि आज वो जो कुछ फेस कर रहे हैं उसमें मुस्लिम लीग की लीडरशिप की जो ओवरसीज़ में की जाने वाली गलतियां हैं, जो अब तक कंटिन्यू हैं बल्कि बढ़ा दी गई हैं, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। अमेरिकन कैनेडियन पाकिस्तानी डॉक्टर्स की तंजीम अपना। कैनेडियन पाकिस्तानी डॉक्टर तो खैर इसमें चखने, सूंघने या खुशबू लगाने की तरह हैं, जैसे इसी तंजीम में हिंदू, क्रिश्चियन, सिंधी और बलोची डॉक्टरों की प्रेजेंस है। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की तख्लीक करदा ये तंजीम अपने खालिक का पूरा परतव है कि 45 साल में अभी तक कोई एक सिंधी बलोची मेंबर किसी एक ओहदे पर भी नहीं आ सका। यहाँ पश्तून की भी वही अहमियत है जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट में आप देखते हैं कि 45 साल में अपना के पश्तून मेंबर्स बड़ी जोड़ तोड़ के बाद 3 बार सदारत का ओहदा हासिल करने में शामिल रहे, और तीसरा सदर आइंदा साल अपने ओहदे का हलफ लेगा। हिंदू, क्रिश्चियन, कादियानी पाकिस्तान की तरह यहाँ अपना में भी शामिल बाजा समझे जाएं कि पहली बार एक क्रिश्चियन सेक्रेटरी खजाना भी बिलाखिर मुंतखब होने में कामयाब हो ही गया है, और कैसे हुआ ये एक लंबी कहानी है। अपना की सबसे बड़ी खूबी या खुसूसियत यह है कि इस तंजीम के मेंबर्स की अक्सरियत पाकिस्तान की उस लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती है जिसके नौजवान को अपने घर से बाहर मोहल्ले तक ये शिकायत आम रही है कि वो किसी मसले के बीच बोल पड़े तो घर और मोहल्ले के बड़े फौरन कहते हैं, चुप, तू वड्डा सियाना। यही सियाने अमेरिका आकर बहुत सियाने हो चुके हैं कि इनको सियाना बनाने में अमरीकी आइन, जमहूरियत, इंसानी शहरी हुकूक से लेकर माशरती तहम्मुल, बर्दाश्त को बड़ा दखल है। मगर अपना के इन सियाने मेंबरों का ख्याल है कि आज इनकी कामयाबी, शोहरत, दौलत और यहाँ तक कि उनकी शहरी आज़ादियों में भी उनकी अपनी सलाहियतों का ही बड़ा दखल है। जमहूरी इक़्तिदार से नावाकिफ ये सियाने पाकिस्तान में जमहूरियत को कतई नागवार अंदाज से देखते हैं, और इन पर नागवाज गुजरती है कि इन्हें पाकिस्तान में अगर जमहूरियत चाहिए भी तो बिल्कुल बरतानिया, अमेरिका जैसी पकी पकाई, जिसकी एक अखलाकी कदर से भी इनकी कोई आशनाई नहीं। वरना ये कैसे मुमकिन था कि खुद सिविलियन होते हुए भी अपने खालिक की तरह ब्लडी सिविलियन सख्त इन्हें भी नापसंद नजर आते हैं। अपना पाकिस्तान की तमाम बुराइयों का जिम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट के बनाए अपने नए हीरो इमरान खान की तरह ही नवाज शरीफ और जरदारी को तस्वुर करती है। उसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी सख्त नापसंद थे। हाँ, अलबत्ता 90 की दहाई में जब इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के दरमियान गठजोड़ कामयाबी से चल रहा था तो अपना भी नवाज शरीफ के गुन गाया करती थी और खूब गाया करती थी। इमरान खान ये तो तस्लीम करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट और जमहूरियत जब तक ही एक साथ चल सकते हैं जब इस्टेब्लिशमेंट अपने आईनी दायरे कार में रहे और उसे तस्लीम करे। मगर ये मुमकिन नहीं वज़ीर आज़म कोई और हो
اور اختیارات کسی اور کے پاس، اس طرح ملک نہیں چل سکتا۔ مگر عین عمران خان کی طرح ہی اپنا بھی یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں، اگر وزیر اعظم کے پاس جب کوئی اختیار ہی نہیں ہے تو وہ چوری اکیلے کیسے کرتا ہے اور کیسے کر سکتا ہے؟ بالکل عمران خان کی طرح اپنا بھی تسلیم کرنے کو یہ بھی تیار نہیں کہ ملک کی تباہی میں اصل حصہ اسٹیبلشمنٹ نے ہی ڈالا ہے، اسی کا کردار ہے جو حکومت یا تو خود کرتی ہے یا چلاتی ہے یا چلانے کی ضد میں حکومت گرا دیتی ہے۔ مگر چور اکیلا نواز شریف ہے، زرداری ہے، ان کے حواری ہیں، اور پاکستان کی تباہی کے اصل ذمہ دار بھی یہی دو خاندان ہیں کہ کوئی اپنے خلاف بھی کبھی کچھ تسلیم کرتا ہے اور نہ کیا ہے۔ بالخصوص پاکستانی جین کی موجودگی میں تو یہ ناممکن ہی ہے کہ آپ اپنی خامیاں تسلیم کر لیں۔ اپنا کو اسٹیبلشمنٹ نے بالکل ڈیزائن بھی اسی طرح کیا ہے جس طرح پاکستان ایک خاص ڈیزائن کے عین مطابق گھسیٹا جا رہا ہے، یعنی قومیتوں کو لڑا کر رکھو۔ اپنا میں بھی ماشاءاللہ سے ووٹ زبان کے ساتھ کالج سے تعلق کی بنیاد پر پڑھتے ہیں کہ جس کے جتنے ووٹ اس کا پلڑا بھاری۔ یوں اپنا میں بھائیوں اور پنجابیوں کا مکمل راج ہے۔ یہ پہلی جگہ ہے جہاں بھائیے بھی عیش کر رہے ہیں۔ کنگ ایڈورڈ کی 35 سال کی مقامی اسٹیبلشمنٹ کے تابع چلنے والی اپنا کو جہاں گزشتہ 10 سال سے اردو بولنے والے ڈاکٹروں سے شراکت کرنا پڑی، وہاں کراچی یا سندھ کے اردو بولنے والے اور پنجابی ڈاکٹروں کی اکثریت پر مشتمل یہ تنظیم گروپوں کے درمیان ہی میوزیکل چیئر تصور کی جانے لگی ہے کہ یہی دو گروپ ہیں، یہ جس طرف ہو جاتے ہیں۔ امریکہ، کینیڈا، جہاں 18 سے 20 ہزار پاکستانی ڈاکٹر بتائے جاتے ہیں، مگر تنظیم میں کتنے؟ کل 2400 کے لگ بھگ۔ اس فہرست میں سے بھی قریباً 300 سے زائد کہا جاتا ہے اب جنت یا جہنم کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب، یہ خود بتاتے ہیں لوٹ رہے ہیں۔ 150-200 کی ایک لسٹ جعلی بھی بتائی جاتی ہے۔ وہ ای میل والا قصہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ کیسے وہ نکلتے ہیں۔ باقی کے 15-16 ہزار اپنا سے کیوں دور ہیں، اس کی تفصیل میں جانے کا یہاں وقت نہیں، مگر کل تفصیل یہی ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے عین اصول کے مطابق آبادی دکھا کر ڈرانا، مفاد حاصل کرنا، مگر آبادی کو کچھ دینا نہیں سوائے حب الوطنی کے چورن کے۔ مزید تفصیل اگر جاننی ہو تو یہاں رہنے والے ڈاکٹروں کی ایک بڑی اکثریت اس تنظیم سے دور ہے۔ ان میں سے 2-4 ہر جگہ مل جاتے ہیں، جب چاہیں آپ مل سکتے ہیں اور خود پوچھ سکتے ہیں اور پھر اپنا سر بھی دھن سکتے ہیں۔ اپنا کا پہلا کنونشن جو مجھے یاد ہے، میں نے شاید 1994 میں اٹینڈ کیا تھا۔ پھر چل والی بات کہ 2017 تک باقاعدگی سے جاتا رہا، پھر اس کے بعد صرف ایک بار ہی جانا ہو سکا کہ اب 3 سال سے مکمل چوتھا سال بلکہ کہنا چاہیے دوری اختیار کی ہوئی ہے کہ جب اخبار شائع کرتا تھا تو مجبوری تھی کہ جرنلزم کا پہلا اصول ہے کسی بھی عوامی تقریب میں جہاں سے خبر مل سکتی ہو، آپ کو بلایا جائے نہ بلایا جائے، مگر آپ نے ہر حال میں ہی جانا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ سے اپنا نے ہمیں خود تو کبھی نہیں بلایا، ایک بار کے سوا کہ جب ڈاکٹر آصف رحمان اپنا کے صدر تھے۔ اپنا میں ایک سوشل فورم بھی ہے۔ صحافیوں، دانشوروں کو مدعو کرنے کی بنیاد اس فورم میں خاکسار نے 18-19 سال پہلے ہیوسٹن میں منعقدہ کنونشن میں رکھی کہ جب ڈاکٹر شاہد مسعود کو بلایا گیا۔ حسن نثار، سہیل وڑائچ، فیصل عزیز، حسین حقانی تک اسی خاکسار کی کوشش سے فورم کی یہ لوگ زینت بنے۔ حامد میر اور رؤوف کلاسرا
2 بار کنفرم ہوئے مگر ایک بار کرونا کنونشن ہی نکل گیا، تو ایک بار عین اس روز اپنا کی خالق اسٹیبلشمنٹ نے حامد میر کو گولی مار کر لہو لہان کر دیا، جس روز ان کی کنفرمیشن کی یہ ای میل ڈاکٹر سہیل چیمہ کو موصول ہوئی۔ امسال بھی پہلے خاکسار سے ہی رابطہ کیا گیا، مگر اسٹیبلشمنٹ کے صحافیوں دانشوروں سے ہم کبھی رابطے میں ہی نہیں رہے، سو ڈاکٹر سہیل چیمہ کو یہ ذمہ داری دینے کی کوشش کی گئی۔ تو کہتے ہیں کہ ان کا جواب تھا اگر یہ آئیں گے تو پھر حسین حقانی بھی آئیں گے۔ اب حسین حقانی اسٹیبلشمنٹ گو کے اوپر سب کام ہو چکا ہے، وہ تو ہے غدار۔ اسٹیبلشمنٹ اور اپنا ایک جیسا ہی مکمل سوچتے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہونی چاہیے، یا ہدایت کے مطابق کام ہوتا ہے تو ابھی کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ ماں پہ پوت پتا پہ گھوڑا، بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا۔ پھر بتانے والے بتاتے ہیں کہ سہیل وڑائچ سے رابطہ کیا گیا، مرنج ہمارے دوست سہیل وڑائچ انتہائی سوفسٹیکیٹڈلی کنی کترا گئے۔ بتانے والے یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے دوسرے دوست اور عمرانی صحافت کے سرخیل سمیع ابراہیم بھی مدعو تھے۔ بہرحال فائنلی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے یہاں ٹھپا شدہ دانشور اور ہمارے وہ بھی بہت پرانے دوست ڈاکٹر حسن عباس اور شجاع نواز کو مدعو کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر حسن عباس جو کبھی پاکستان میں پولیس افسر تھے، اور پاکستانی پولیس کیسی ہوتی ہے آپ خوب جانتے ہیں، پھر مشرف کے نیب میں چلے گئے، طرفہ تماشا ہی کہیے نا، طرفہ تماشا، وہاں سے پھر امریکہ چلے آئے۔ آصف زرداری نے کولمبیا میں قائد اعظم چیئر بھی عطا فرمائی۔ آج کل واشنگٹن میں کہیں کسی امریکن تھنک ٹینک میں ہے، اور نامور دانشور شجاع نواز جو پاکستانیوں میں اپنے بھائی اور سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز مرحوم کی وجہ سے ہی جانے جاتے ہیں، حالانکہ ان کا اپنا حوالہ، اپنا کام بھائی کے نام اور کام سے کہیں بڑا ہے۔ 4 مارکۃ الآراء کتب کے مصنف ہیں، ایک امریکی تھنک ٹینک میں فیلو ہیں، امریکی اخبارات، الیکٹرانک میڈیا، سب پرنٹ دونوں میں، پاکستان، افغانستان، پاکستانی فوج، پاک بھارت، پاک امریکہ ریلیشن پر بڑا اور معتبر نام تصور کیے جاتے ہیں، اور لکھتے بولتے بھی ہیں۔ شجاع نواز جنہوں نے، جو میری معلومات ہیں، جنہوں نے کولمبیا سے جرنلزم کی ڈگری لی ہے، اور جنہوں نے 70 کی ابتدائی دنوں میں پاکستان ٹیلی ویژن سے بطور نیوز اینکر اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ شجاع نواز کو ذوالفقار علی بھٹو کا دورہ چین بطور صحافی کور کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ مگر یہاں پر بھی دانشوروں کا ایک بہت بڑا طبقہ، حلقہ، انہیں پرو اسٹیبلشمنٹ تصور کرتا ہے اور کہتا ہے کہ شجاع نواز اینٹی اسٹیبلشمنٹ لفظوں کے جامع میں پرو اسٹیبلشمنٹ نظریے کو پیش کرنے کا بڑا ہنر رکھتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا یہ، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں۔ پھر اسی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے لائے اور عمران کے بنائے آئین شکن صدر پاکستان عارف علوی، جن پر سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت آئین شکنی کے الزام میں غداری کا مقدمہ قائم کرنے کی سفارش کی ہوئی ہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ ساتھ ہی مسلم لیگی رہنما اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال بھی مدعو تھے۔ اپنا جو گزشتہ 10 سال سے مقدمہ اس کی ڈیٹیل ابھی بتاؤں گا آپ کو، کھیلنے کے لیے پوری کمیونٹی میں انتہائی مشہور ہے، اس کے ممبران نے آئین شکن صدر علوی کو تو سکون سے سنا۔ عارف علوی جو اپنا کے ممبران سے
اپنے قائد عمران خان کے جھوٹے بیانیے کے باعث پاک امریکہ تعلقات کو پہنچنے والے سیٹ بیک کو ری بلڈ کرنے کی التجا کرتے نظر آ رہے تھے، مگر جب ایک صحافی کی طرف سے پاکستان کے آئین شکن اور متنازع ترین صدر محترم سے پوچھ لیا گیا کہ حضور یہ تو بتائیے آپ یہ درخواست بطور صدر کر رہے ہیں یا پی ٹی آئی کے کارکن کی حیثیت سے، بس تو نہ پوچھئے، صدر محترم بس پانی پانی ہی ہو گئے۔ اس موقع پر ان کے دیکھنے والے بھی بتاتے ہیں اور میڈیا پر چلنے والی فوٹیج بھی ثابت کرتی ہے کہ صدر محترم خاموشی کی زبان میں چلا چلا کر کہہ رہے تھے چلو بھر پانی تو دے دو بھائی، مگر سلام ہے اپنا کے ممبرز پر وہ آئین شکن صدر محترم کے اس حال پر احسن اقبال پر کسی جانے والی غیر اخلاقی آوازوں میں سے ایک آواز بھی نہیں نکال سکے۔ آئیے پہلے یہ فوٹیج دیکھتے ہیں اور پھر اپنا کے ممبروں کے مینر، ایٹیکیٹ، تہذیب و تمدن، تعلیم، سیاسی، سماجی بصیرت پر گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم، my name is جمیل اعظم فاروقی and I am an اپنا ممبر۔ میں ایک بات سے بھی اس بات سے شروع کروں گا کہ آپ جو ہیں، آپ کی حکومت پہلے بھی رہی ہے، صرف 3 سال اور 30 سال کا مقابلہ نہیں ہے۔ What I would like to say before asking the question that تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہ زنوں سے، تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہ زنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس پارٹی میں خود جمہوریت نہ ہو، آپ جو فارچون 500 پارٹیز یہاں کی کمپنی چھوڑ کے فارچون پاکستان میں فارچون بنانے چلے گئے تھے، اس میں وہاں آپ نے جس پارٹی میں شمولیت اختیار کی، اگر آپ کیوں نہیں صدر بن سکتے؟ کیوں نواز شریف کے بعد مریم نوازی آئیں گی؟ کیوں شہباز کے ساتھ حمزہ شہبازی آئیں گے؟ اور میں سن لو میری بات، ٹھیک ہے؟ آپ جہاں کھڑے ہو میں بھی بہت دفعہ کھڑا ہوا ہوں کہ آپ جس، اور میں یہ ہوش سے بھی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ ایموشن کو باہر رکھیں، تو ایموشن باہر رکھ کے آدمی صرف نیوٹرل ہوتا ہے، میں نیوٹرل نہیں ہوں۔ اور جب اس ملک کے ساتھ لوٹ کھسوٹ ہوگی تو پھر جواب بھی اسی طرح کا آئے گا، اس لیے کہ ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، کرم کرو گے کرم کریں گے، کرم کرو گے کرم کریں گے، ستم کرو گے ستم کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ باس کون ہے؟ سو باس ایوری بڈی نوز از آرمی از اے باس۔ 3 سال سے آپ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کی گورنمنٹ سلیکٹڈ ہے، تو اب آپ کیسے سلیکٹڈ گورنمنٹ میں شامل ہو گئے؟ وائی مسلم لیگ گیٹنگ ٹو سلیکٹڈ پوزیشن ناؤ؟ پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی نے اس بدقسمت قوم کو خبردار کیا تھا کرپشن سے اور نیپوٹزم سے۔ So now we have نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شریف، مریم نواز، کیپٹن صفدر، where are we going? Thank you. اوورسیز پاکستانی سے ووٹ کا حق لے لیا، ٹھیک ہے، تو آپ کیوں آئے اس فورم میں؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ آپ کے گاؤں کے ان پڑھ لوگ نہیں ہیں، اور ہمیں پتا ہے کہ پاکستان کے گاؤں میں تعلیم کیوں نہیں دی جاتی، تاکہ آپ کی امیر فیملی کے لوگ یہاں آ کے پڑھ کے وہاں جا کے حکومت کرتے ہیں، اور پھر ہمیں آ کے People that narrow one as smart as you are. Okay, if you don't give us the right to vote, what right do you have to come talk to us? Next question. دیکھیے آپ نے ویڈیو
کہ اس میں ان کی سیاسی بصیرت، ان کی تہذیب، ان کا تمدن اور جو آپ ان کی نالج کہ کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیسے لٹا قافلہ. ان کی امریکہ جیسے ملک میں یہاں کی جمہوری، آئینی، انسانی حقوق کی آزادیوں کا فائدہ اٹھا کر جیبوں میں ہاتھ ڈال کے جس طرح یہ کھڑے ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، مگر انہیں پتہ نہیں چل سکا کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے اور ملک میں قافلہ کیسے لوٹ رہا ہے، کیونکہ ان کا ایک ذہن بنا کر دیا گیا ہے، یہ وہیں تک سوچتے ہیں. اور یہ سیانے یہ اسی دور میں پیدا ہوئے تھے جب یہ ایوب خان کا ماشاء اللہ تھا، یہ جوان ہوئے ضیاء الحق کے ماشاء اللہ میں. اور یہ گلی کے لڑکے اب جو یہ سیانے ہیں، یہ 60 کے پیٹھے میں ہیں سب، مگر بیچاروں پہ مجھے تو رحم آتا ہے. میں ان کی 10,000 داستانیں سنا سکتا ہوں. 30 سال میں نے گزارے ان کے ساتھ. ایک بڑی ان کی دوستیاں، ان کی دشمنیاں. حال یہ ہے کہ گزشتہ تقریباً 8 سال سے یہ مقدمہ پر مقدمہ، ایک دوسرے کو بات بات پہ مقدمہ اور پہنچ جاتے ہیں. پہلے ایک بار اپائنٹمنٹ لے کر آئے، مقدمہ اور سب کچھ ختم ہو گیا. پھر وہیں بیک ٹو دا اسکوائر. اب پھر الیکشن بھی ہو چکے ہیں، پہلے بھی سب کچھ ہو چکا تھا کہ پورا سیٹ اپ اسٹرکچر چینج کیا گیا ہے کانسٹیٹیوشنلی، اور ڈائریکٹرز بھی بن گئے ہیں، جس میں ایک بہت جینون آدمی ڈاکٹر شہزاد اقبال کے ہارنے کا مجھے بہت دکھ ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں انہیں نہیں آنے دیتے. جیسے ڈاکٹر طیب رانا کو 2 بار ہرایا انہوں نے. یہ ڈھونڈ کے لاتے ہیں کیونکہ شاید وہاں سے اشارہ ملتا ہے. تو اب پھر ڈائریکٹر بن گئے ہیں، اور ان ڈائریکٹروں میں وہ بھی شامل ہیں جو پہلے اسٹرکچر میں بھی فارغ ہو گئے تھے عدالتی مقدمے کے باعث. 2 بار گئے عدالت. پھر اب پھر آربیٹریشن میں ہیں یہ، اور بتانے والے کہتے ہیں کہ یہ پھر فارغ ہو جائیں گے. مگر میں اس کی بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، پھر یہ کہیں گے میں عزتوں پہ حملے کرتا ہوں. اور پھر ان کے صدور جو ہے نا آنسوؤں سے بیٹھ کر روتے ہیں اور ایسے بینڈ ڈالتے ہیں، اللہ معاف کرے، آپ سوچ نہیں سکتے. خیر یہ تو بیوٹی ہے. تو جب ایک تو سوال کیا کہ کیسے لوٹا قافلہ، آپ نے سنا. پھر اس کے بعد جب وہ جواب دینے لگا تو یہ صاحب، پہلے میں ان کا تعارف کرا دوں، یہ ڈاکٹر جمیل اعظم فاروقی صاحب، یہ پاکستانی ضیاء الحق کی باقیات میں سے شامل ہے. آپ کو یاد ہے محمود اعظم فاروقی پروڈکشن کے وزیر ہوا کرتے تھے جماعت اسلامی کی طرف سے، جب ضیاء الحق کو آگے بڑھانا تھا اور اس معاشرے میں اندھیرے پھیلانے تھے. تو یہ ان کے صاحبزادے ہیں. تو ایک تو اپنا میں ہیں، پھر اعظم فاروقی کے صاحبزادے ہیں، اور جماعت اسلامی سے تعلق ہے. ضیاء الحق کے دور میں بڑے ہوئے ہیں، یقیناً ایوب خان کے دور میں پیدا ہوئے ہوں گے. تو آپ ان سے کیا توقع کرتے ہیں؟ یہ تو قدرتی طور پہ سیج ہے نا. تو جب یہ پیچھے بیٹھ کر ہوٹنگ بھی کر رہے تھے تو مسلم لیگ نون کے ایک بڑے جالے، اور میرے خیال میں اس پورے دور میں عمران خان کے 2 ہی لوگ یہاں امریکہ سے بولتے رہے، ایک ہمارے مولانا خالق عوان اور ایک راجہ رزاق. تو اس نے انٹرپٹ کیا اور کہا کہ بیہیو لائک اے ڈاکٹر. آپ اندازہ لگائیں کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو بولنا پڑتا ہے. خیر مسلم لیگ کے ساتھ یہی ہونا چاہیے کہ مسلم لیگ نے جو اپنے ورکرز کے ساتھ کیا ہے، اور جس طرح سیٹ اپ بنایا کہ بڑا سیٹ اپ نہ ہو جائے، کوئی پڑھے لکھے بہت زیادہ لوگ نہ آ جائیں. اس پہ بہت ڈیٹیل سے پھر کبھی بات کروں گا. بہرحال دیکھیں، اپنا کا کنونشن عام آدمی کے لیے تو اس حد تک کا ہوتا ہے، ادروائز ایک گالا ڈنر ہوتا ہے. اور اس ڈنر میں بھی اب کی ہنگامہ تھا کہ یہی جمیل اعظم فاروقی کے جو نظریاتی ساتھی ہیں، ایک ڈاکٹر دانش سعید، انہوں نے سگنیچر پٹیشن مہم شروع کی ہوئی تھی کہ انڈین سنگر نہیں آئے گی. اگر انڈین سنگر نہیں آئے گی تو تم ڈاکٹر آتے ہی نہیں ہو. تمہارے 10 صدر کم از کم مجھے خود بتا چکے ہیں کہ 6 مہینے پہلے سے پوچھتے ہیں کون آ رہا ہے. اگر سنگر پاکستانی آ جائے، وہ بھی عاطف اسلم اور راحت کے علاوہ،
تو آتے ہی نہیں ہیں. اور ابھی بھی 2000 سے 2100 لوگ بتاتے ہیں. اس کا پیک تھا 4600 جاوید سلمان کے صدارت کے دور میں، اور اس کا پیک آنا شروع ہوا ڈاکٹر آصف رحمان کے دور سے، جس میں 3600 گالا ڈنر میں لوگ موجود تھے. جب پھر اتنے پیسے چارج کرتے ہیں، کیونکہ پیسے کمانے بھی ہوتے ہیں نا، پھر وہ مقدموں پہ لگنے ہوتے ہیں، کہ 30% میں گواہ بن کر یعنی شاہد کے طور پہ کہہ رہا ہوں، 30% ان کے اپنے ممبر گالا ڈنر میں جاتے ہی نہیں ہیں. اچھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. 2 دن گانا، ناچ گانا جسے کہہ لیں، اور 1 دن مشاعرہ کا بھی سن لیں. 10 سال سے وہ بھی سیج ہے، ایک صوبے ایک شہر سے، یہاں تک کہ وہ اردو بولنے والے تو اب تو سب ٹھیکیدار وہیں رہتے ہیں نا، تو اردو بولنے والے شاعر بھی وہیں سے بلوائے جاتے ہیں، کراچی سے نہیں آنے دیتے. اور ایک شاعر ہے شوکت فہمی، اس کو تو ہاتھ جوڑ کے بلوایا جاتا ہے، ترلے ڈال کے، کیونکہ اس کو سننے کے لیے امریکہ سے گورے کالے سب اسپینش سب نکل پڑتے ہیں کہ وہ کیا کمال شاعری کرتا ہے. ہر سال بلاتے ہیں اسے، کیونکہ جو لوگ بلواتے ہیں حلقہ والے وہ اس کا بانی ہے. اور اس حلقے کی کہانی سناؤں گا کہ کیسے توڑ کر کس شیطان اعظم نے بنایا تھا، تو وہ ایک لمبی کہانی شروع ہو جائے گی. تو بہرحال آج کے لیے اتنا بہت ہے. ویڈیو بہت لمبا ہو گیا ہے کہ یوتھ تو اس میں اب آتا ہی نہیں ہے. اب کہتے ہیں کہ جی مجھے ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ 15% کے قریب اب کی یوتھ تھا، مگر تعداد لڑکیوں کی زیادہ ہوتی ہے. لڑکے تو تقریباً بالکل ہی غائب ہو گئے ہیں. 1% بھی اب نہیں رہ گئے ہیں جو آتے ہوں اپنے پیرنٹس کے ساتھ، جو ینگ بچے ہیں ہمارے. کہ اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں کے میل ملاپ ہو تو شادی بیاہ میں آسانی پیدا ہو جائے. آخر میں چلتے ہوئے آپ کو اور یہ بتاتا چلوں کہ انڈین سنگر سنیتی چوہان، جن کے خلاف جماعتی لابی اندر کام کر رہی تھی، پٹیشن میں نے پہلے ذکر کیا کہ پٹیشن لی جا رہی تھی کہ جناب سائن لیے جا رہے تھے کہ جناب ان کے نہیں آنا چاہیے، تو وہ نہیں آئیں. بتانے والے بتاتے ہیں کہ ان کو ویزا نہیں ملا، جو میری سمجھ سے باہر ہے. اس کے ری ایکشن میں سینکڑوں کا درجنوں کہنا چاہیے کہ جو روم بک ہوئے تھے وہ کینسل ہو گئے، کیونکہ انہیں گانا اگر تیکھا کھانا ہو تو گانا اچھا ہونا چاہیے، اور گانا اچھا نہیں تھا. اور پاکستانی سنگرز ان کو بھاتے نہیں ہیں، انہیں انڈین گانے زیادہ پسند ہیں، اور ہم سب کو پسند ہے، جو سچ ہے. اور اس کی وجہ سے شو میں کافی بدمزگی بھی ہوئی، لوگ ناراض بھی شدید ہیں، اور کچھ لوگ تو اپنا ٹکٹ دوسروں کو دے کر چلے گئے. مگر یہ بھی بتانے والوں نے بتایا کہ جنہیں مفت کے ٹکٹ ملے دے کر لوگ چلے گئے، وہ ریفنڈ لینے کے چکر میں تھے ماشاءاللہ سے. ساتھ میں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ پرانے پاکستانی ایمبیسڈر عباس جیلانی بھی وہاں موجود تھے. کیوں تھے یہ مجھے نہیں پتا. اور موجود ایمبیسڈر اسٹیبلشمنٹ کے خاص الخاص اسٹوج سردار مسعود خان صاحب بھی وہاں مدعو تھے. مگر گالا ڈنر میں ان کا اعلان بھی کیا گیا، بتایا گیا کہ وہ 4 منٹ کے لیے فکس بولیں گے، مگر وہ نہیں آئے. بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ وہ ناراض تھے اس بات پر کہ انہیں صرف 4 منٹ دیے جائیں گے. اور ایک پنجاب بینک کے صدر اظہر مسعود اختر نام ہے، جو پاکستان کے ایک نامور ٹیلی ویژن فلم کے اداکار تھے. مسعود اختر ان کے صاحبزادے ہیں، اور یہ جو جہاز کراچی میں گرا تھا ان میں بچنے والوں میں یہ 2 لوگ جو بچے تھے ان میں سے ایک ہی ہیں، اور معجزہ ہی کہیں گے. وہ 25 منٹ تک بولتے رہے، کیونکہ وہ تو اشتہار تھا نا. تو پھر ساتھ میں جو سب سے بڑی خبر ہے کہ اس دن ریکگنائز کیا گیا ڈاکٹر آصف رحمان کو، جو اپنا کے صدر بھی رہے ہیں اور بورڈ آف ٹرسٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں. اور موجود سچویشن میں تو بورڈ آف ٹرسٹی اب ختم ہو گیا ہے، جو واپس بحال ہو جائے گا. اور ڈاکٹر سعید جو کڈنی انسٹیٹیوٹ کے، جو پنجاب سے جن کو ہٹا دیا تھا ثاقب نثار نے، وہ بھی وہاں دیکھے گئے ہیں. تو یہ ٹوٹل اتنی سی تفصیل تھی، میں نے کہا یہ میں آپ سے شیئر کر دوں. میں تمام ڈاکٹروں سے، ان اسپیشل ڈاکٹروں سے ہمدردی رکھتا ہوں جو گانا سننے آئے تھے. اکثریت گانا ہی سننے آتی ہے وہاں، اور سنیتی چوہان نہیں آئیں اور ان کا ٹرپ خراب ہوا. میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ ہمارے ایک ڈاکٹر منظور اعجاز ہیں، بہت سے لوگ جانتے ہیں، اپنا کے ڈاکٹر تو اسپیشلی بہت جانتے ہیں.
نامور سوشل سائنٹسٹ ہیں اور بہت بڑے پنجابی قوم پرست بھی ہیں اور پنجابی کے لیے بہت کام کیا ہے انہوں نے. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ دیہاتی ڈاکٹروں کی ایک تنظیم ہے جو سال کے سال، کیونکہ گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں تو انہیں جمع ہونا ہوتا ہے، شہر دیکھنے ہوتے ہیں، بڑی بڑی جگہیں دیکھنی ہوتی ہیں، پیسے خرچ کرنے ہوتے ہیں، گانا سننا ہوتا ہے جو اس سال خراب ہو گیا گانا. اور سب سے بڑی خبر یہ ہے جو واقفان حال کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈاکٹر ہارون درانی جو اس سال کے صدر ہیں، اچھا صدر کیا ہوتا ہے، ایک کنونشن کرنا ہوتا ہے، کل سے ویلیو ختم ہو جائے گی، باقی بس اب ایک نامینل سے رہ جائے گا. تو وہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہیں غصے میں مبینہ طور پہ اعتراف کر لیا ہے کہ انہوں نے لاسٹ الیکشن میں ڈاکٹر ریحان ارشد کا ساتھ دیا تھا اور ہماری دوست عائشہ، ڈاکٹر عائشہ کو صرف لالی پاپ دیا تھا، لارے لپے دیے تھے. اور بہت سارے ڈاکٹر اس بات کے گواہ ہیں کہ لاسٹ ایئر اسپرنگ میں جو اسپرنگ میٹنگ تھی میرے خیال میں یا فال میٹنگ اب یاد نہیں، ڈیلس میں نے وہاں الیکشن کا جب رزلٹ سنانے سے پہلے ڈاکٹر ہارون درانی کی آنیاں جانیاں دیکھ کر یہ کہہ دیا تھا کہ یہ ارشد رحمان سے ملے ہوئے تھے اور میں نے رزلٹ بھی بتا دیا تھا کچھ لوگوں کو. تو بہرحال آج کا ویڈیو بہت طویل ہو گیا ہے. یہ بااصول ہارون درانی پہ میں اگلے ویڈیو میں بہت تفصیل سے بات کروں گا. اللہ حافظ.